अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। JUI और PTI में क़ुरबतें और मज़ीद क़ुरबतें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि इख्तलाफात अगर ख़त्म नहीं हो सकते तो वो नरम ज़रूर हो सकते हैं। अब ये जो नई इस्तिलाह दी गई है मौलाना साहब की तरफ से, इस नरमी से क्या मुराद लिया जाए? क्या ये नरम इख्तलाफात का नरम होना किसी पायदार इत्तेहाद की जानिब जाएगा, या फिर ये नरम उसी हद तक रहेंगे कि जब तक अपने अपने मकासद हल हो जाएं और फिर उसके बाद आप तितर बितर हो जाएं? बहरहाल जो महमूद अचकज़ई फार्मूला है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उस पे मौलाना किसी हद तक उसके करीब हैं, लेकिन PTI उसके करीब नज़र नहीं आती है। क्या महमूद साहब PTI को भी कन्विंस कर पाएंगे? और ये जो गुज़श्ता रोज़ की बैठक है, इस बैठक के बाद हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि मौलाना अगर मैदान में आ जाते हैं तो मौलाना बतौर अपोजिशन, बिलखुसूस जो उनके पास स्ट्रीट पार है, यही उनका खासा है। उनकी इतनी नुमाइंदगी ईवान में नहीं होती जितना वो पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात के तौर पे लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं गलियों के अंदर, चौक के अंदर, चौराहों के अंदर। इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आज उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि एक एक करके जो सियासी केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो PTI की अभी रिहाइयाँ हो रही हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, ये बिल्कुल इंडिजनस तरीके से हो रहे हैं, ये प्रोसेस सारा ऑर्गेनिक है। अगर ऐसा है और ये सियासी केसेस थे तो 6 माह पहले क्यों ना ख़त्म हो गए? या कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके लिए कोशां है, कोई ना कोई बात हो रही है, कोई ना कोई एक्टिव है। IMF की तरफ से जो अहदाफ थे पिछले प्रोग्राम में, स्टैंड बाई प्रोग्राम में भी उस पर कुछ रिजर्वेशन सामने आई हैं। बिलखुसूस जो प्राइवेटाइजेशन का मसला था, इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब जो हम 6 से 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम चाह रहे हैं, क्या उसमें ये रुकावट बनेगी या आसानी से हम हासिल कर लेंगे? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली के, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, स्टार्ट विद मौलाना एंड PTI। ये इख्तलाफात नरम हो सकते हैं, इख्तलाफात ख़त्म होने के बजाय नरम हो के अगर आप साथ बैठें तो वो जो साथ बैठना है वो मुस्तहकम और पायदार होता है। देखिए, सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद जब भी होता है अपोजिशन के दिनों में, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि जी वो उनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, मंशूर मुश्तरका हो गया है, या अब उनके दरमियान वो एक सियासी जमात में ढल गए हैं। जब मुस्लिम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हुआ था तो उसका मतलब ये तो नहीं था कि उनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए थे। जो ही वो मकसद, मुश्तरका मकसद पूरा हुआ, वो अलग अलग हो गए। फिर आपने बिलावल की तकरीरें भी सुनी, बाकी लीडरों की तकरीरें भी सुनी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़। इसी तरह मौलाना भी एक इत्तेहाद का हिस्सा थे। वो जब ख़त्म हुआ PDM तो आपके सामने है जिस तरह की तकरीरें एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती रही हैं। तो ये तो ऐसे होता है। इसमें बात ये है कि ये नरम जितना हुआ है, क्या ये एक प्लेटफार्म पर एक मुश्तरका मकसद के लिए मुश्तरका तहरीक चलाने, मुश्तरका एहतजाज करने, मुश्तरका जो एक जद्दोजहद करने तक मामला पहुंचता है, या सिर्फ बयानबाजी तक? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो ये मुश्तरका या इवन सौदेबाजी तक भी, हाँ वो भी एक पहलू है। लेकिन ये है कि अगर ये मुश्तरका जद्दोजहद तक मामला चला जाता है, मुश्तरका तहरीक तक चला जाता है, सड़कों तक भी चला जाता है, तो फिर ये अलार्मिंग है हुकूमत के लिए। देखें, हुकूमत में आना जो है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके या ज़रा खुले अल्फाज में या नंगे अल्फाज में धांधली करके कोई गिव एंड टेक करके आ तो जाते हैं। चलाने के लिए जो आपका बुनियादी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मुल्क में इस्तेकाम होता है, मुल्क के अंदर अमन और सुकून होता है, मुल्क के अंदर बेयकीनी की फ़िज़ा का ख़ात्मा होता है, एतमाद होता है अवाम का। अगर वो उनका है, वो नहीं है, तो आप हुकूमत में बैठे रहें, मज़े लेते रहें, आप पब्लिक को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब ये जो आज हम देख रहे हैं IMF के रिजर्वेशन जो सामने आई हैं कि जी आपने हमें कहा था कि जब ये स्टैंड बाई प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे, आप नहीं ला सके। आपने कहा था कि प्राइवेटाइज़
کریں گے, بہت سارے ادارے ہو جائیں گے مئی کے آخر تک, ایک بھی نہیں ہوا. پی آئی اے کا معاملہ بھی ابھی تک نہیں ہو پایا. آپ نے کہا تھا کہ جو گیپ ہے بجٹ کا وہ ختم ہوگا, وہ نہیں ہو سکا. گیس اور بجلی کا جو ہے گردشی قرضہ وہ کم کریں گے, وہ نہیں ہو پایا. آپ کا جو امپورٹ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ڈالر بچانے کے لیے وہ ختم کریں گے, وہ نہیں ہوا. تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے, عدم استحکام ہے, بے یقینی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے بیرونی سرمایہ کاری, اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے جو سازگار ماحول ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اگر یہ مولانا اور یہ مل کے اس طرف چلتے ہیں جس طرف نہیں چلنا چاہیے, ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے, قوم کے مستقبل کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس ملک میں امن سکون آنا چاہیے, معاملات آگے بڑھنے چاہیے. جو ہم پھنسے ہوئے ہیں 2 سال سے ایک دلدل میں ہیں اور دھنستے چلے جا رہے ہیں, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے حکومت کو اس معاملے میں ذرا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. لیکن ارشاد صاحب, حکومت کہتی ہے, نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا, میں حکومت کر رہا تھا, مجھے کیوں نکالا, کس نے کیا, مجھے اس بات کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں تامرگ میں یہ جواب نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس وقت حکومت میں ہیں, ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ان کی صاحبزادی ہیں, اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے. تو اس کا جواب ان کے ذمہ ہے. پھر راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, راجہ صاحب حساب مانگ رہے ہیں, حساب کرتے کیوں نہیں ہیں؟ حساب مانگ رہے ہیں, احتساب کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے, آپ کی جماعت کے پاس ہے, آپ کی حکومت کے پاس ہے. تو راجہ صاحب یہ حساب مانگنا اور احتساب کرنا یہ تھوڑا تضاد نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں اور ظلم ہوا ہے, اور اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی سامنے ہیں, کوئی چھپا ہوا نہیں. لیکن آج تک نہ پرویز مشرف کے خلاف کچھ ہو سکا, وہ اس دنیا سے چلے گئے. اسی طرح جن ججوں نے ان کے خلاف جھوٹی سزائیں دی, جھوٹا نااہل کیا, ان کے خلاف بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. یہاں تو 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا صرف یہ مانا گیا ہے کہ ان کا عدالتی قتل تھا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو ابھی تک میاں نواز شریف صاحب جو انصاف ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, جس دور میں ہوئی ہے, اس دور کے جو زندہ لوگ ہیں ان سے وہ احتساب نہیں ہو سکا, ان سے وہ پوچھ گچھ نہیں ہو سکی, جو کہ ہماری بدقسمتی ہے. اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں کچھ ڈکٹیٹر بھی ہیں, انہیں ملک سے جلا وطن بھی کیا. تو یہ چیزیں کے ساتھ ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں ارشاد صاحب, یہ انسان بڑی مشکل سے بھولتا ہے. تو ان کے سامنے ایک پوری پکچر ہے ظلم اور زیادتی کی, اس لیے وہ اس کو چیز کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. راجہ صاحب, اور راجہ صاحب بات یہ ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ سے یہ دروازہ بند ہونا راجہ صاحب بات یہ ہے, وہ دہراتے ہیں. اولین کوشش ہے کہ اس دروازے کو بند کیا جائے, چاہے کوئی بھی ہو, ہم نہیں کوئی بھی حکومت میں ہو, اس کے خلاف سازشیں نہیں ہونی چاہیے, اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے, اور وہ کھل کے اپنا جو اس پارٹی کا منشور ہے یا وہ جو ملک کے لیے اچھے کام کرنے چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا, پرائیویٹائز بھی نہیں ہوئے ادارے, بہت ساری مشکلات ہیں ارشاد صاحب. اب بھی پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے, انہوں نے وزارتیں نہیں لی لیکن پرائیویٹائز پہ انہیں اب بھی اعتراض ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ان کے تعاون سے وفاق میں ہے اور ان کو ہر صورت آن بورڈ کرنا ضروری ہے. تو اس طرح سے کافی سارے مسائل ہیں. گردشی قرضے کا آپ نے ذکر کیا, اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جتنی محنت میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں مسائل پہ قابو پانے کے لیے, کچھ بہتری کے آثار بھی آئے ہیں. ملک میں کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو چکی ہیں, آٹا سستا ہو چکا ہے.
بہتری ڈالر رکا ہوا ہے. چلو راجہ صاحب اس پہ آتے ہیں, اکانومی پہ آتے ہیں. جو ہمارا سوال تھا راجہ صاحب, سستا ہو رہا ہے راجہ صاحب, جو ہمارا صحیح ہے, یہ اچھی خبریں ہیں, لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ میاں صاحب اول تو شکوہ نہ کریں, اور اگر وہ شکوہ کر رہے ہیں ان کی حکومت ہوتے ہوئے, ان کے پاس اختیار ہوتے ہوئے, تو پھر یہ شکوہ جائز ہے؟ جو ڈیو پروسیس ہے وہ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ خود ایک میکینزم کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ کی جماعت تو خود ٹروتھ کمیشن کی بات کرتی تھی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے. اس میں بھائی یہ بات ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کا شکوہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ اس سے دہراتے ہیں, اس کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے. اب وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اب میرے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے, آج ان کی بیٹی صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, وہ جس سے انتقام لینا چاہیں بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی پھر کل کو یہ کہا جائے گا کہ میاں نواز شریف نے غیر قانونی کام کیا ہے, انہوں نے اپنی بیٹی جو وزیر اعلیٰ تھی اس کو کہا کہ یہ ظلم اور زیادتی کرائی ہے. تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ راجہ صاحب اس کا بدلہ لیا جائے. صرف وہ ان چیزوں کو یاد کراتے ہیں, قوم کو بتانا چاہتے ہیں, دہراتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا ہے اور آئندہ سے نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. جی راجہ صاحب, آپ کے مخالفین تو آپ بھی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ میں بھی آپ نے سوائے انتقام لینے کے کچھ نہیں کیا. اب بھی انتقام تو اپنے مخالفین سے, سیاسی مخالفین سے لے رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ 89 یا 90 97 2018 کوئی ایسا مرحلہ نہیں جو بھی سازش ہوئی یا جو بھی چلتی ہوئی حکومت جو ہے توڑی گئی 2024, اس میں میاں نواز شریف صاحب کا اس میں نواز شریف صاحب کا اپنا ایک رہا ہے, کردار رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ان کی حکومت 17 میں ختم ہوئی, ان کی ہی حکومت موجود تھی, اس وقت تو کم از کم ان لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے تھے جنہوں نے ان کی حکومت غیر جمہوری طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے توڑی تھی. وہ تو کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں. دیکھیں ارشاد صاحب, اب کیا کرے, جن ججوں نے ان کے خلاف ریمارکس دیے وہ آج زندہ ہیں, لیکن ان کے خلاف اگر آج وہ کارروائی کریں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بدلہ لے رہے ہیں, اور وہ ان چیزوں کو بدلے کی صورت میں سامنے نہیں لانا چاہتے. وہ صرف ان کو دہرا کے قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اور اب اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میرا خیال ان کا اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کا احتساب کیا جائے, کسی کو FIA کے ذریعے پکڑا جائے یا کسی کو تھانے کے ذریعے پکڑا جائے. نہیں, وہ ان کا میرا خیال ہے اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں, بالکل نہ پکڑیں, کوئی اس قسم کا اشارہ دیا ہے. راجہ صاحب وہ بالکل نہ پکڑیں. جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اگر وہ اس کو دہراتا ہے تو اس کا حق ہے. میرے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ ہو کوئی ظلم 10 سال پہلے ہو تو آپ کو بھولتا بھی نہیں اور آپ وہ دہرا بھی سکتے ہیں, تو وہ اس کو دہراتے ہیں. ان کا مقصد صرف قوم کو بتانا ہے کہ میرے خلاف سے اس طرح سازشیں کر کے جو ان پہ الزام جھوٹے لگائے گئے کرپشن کے, بددیانتی کے, وہ بالکل جھوٹے تھے اور یہ ایک سازش تھی. یہ بتانا ان کا مقصد ہے. نہیں, وہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کو پتہ ہے سارا. اس کے لیے کوئی میکنزم ان کو بنانا چاہیے, اور آج جو کچھ اسی نوعیت کا ہو رہا ہے 2022 سے اب تک, اس کو بھی تو روکنا چاہیے. اور ان کے ساتھ مل کے جو اس وقت الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو 18 میں ہو رہا تھا, تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی لاہ عمل تیار کریں, آئندہ کم از کم یہ کام نہ ہو. ارشاد صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی صرف 9 مئی والے واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں وہ صرف جیلوں میں ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کے علاوہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم نہیں ہو رہا. PTI کے لوگ MNA بنے ہیں, MPA بنے ہیں. کسی جگہ آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ کسی MPA نے کہا کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے الیکشن بھی لڑے ہیں, کمپینیں بھی کی ہیں, اب وہ MPA بھی ہیں.
کسی جگہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم نہیں ہوا. 9 مئی پہ ایک پوری قوم کا اتفاق ہے کہ اس میں جو ملوث لوگ تھے وہ ریاست کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کی اور فوج میں بغاوت کی کوشش کی. تو ان کے لیے میرا خیال ہے کوئی نرم گوشہ کسی کارنر پہ بھی نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اور ان کو اگر آپ سیاسی قیدی کہتے ہیں تو میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں. وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں, وہ ریاست کے قیدی ہیں اور انہوں نے ظلم کیا ہے, ہمارے شہیدوں کے مجسمے توڑے ہیں, انہیں جوتے مارے ہیں, ٹھڈے مارے ہیں. تو یہ ہمارے شہید جو آج ہم میں نہیں, ہماری لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور آج ان کے بچے یتیم ہیں, ان کی والدین جو ہے آج بھی ان کے لیے رو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی کی ہے, کوئی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی ان کی اس بات کی نہ تائید کرتا ہے نہ اس کو سراہ سکتا ہے. راجہ صاحب یہ فرمائیں, زیادتی کی ہے اور اس کا انہیں سزا ملنی چاہیے. راجہ صاحب یہ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی صاحب کون سے 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے, کہاں وہ موجود پائے گئے یا کس پلاننگ کا وہ حصہ تھے؟ یہ تو دونوں کہیں بھی نظر نہیں آتے, اس کے باوجود وہ جی چودھری پرویز الہی صاحب پہ جو مقدمات تھے انہوں نے وہ فیس کیے ہیں اور اب ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. وہ 9 مئی کا ان پہ کوئی پرچہ نہیں. اسی طرح جیل تو وہ بھی بھگتا ہے نا, سائفر کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے اور کسی مقدمے میں وہ نہیں ہیں کوئی. اسی لیے جو لوگ سائفر میں ہیں یا پرویز الہی صاحب اور مقدمات میں تھے وہ اپنے مقدمات فیس کر کے باہر آ گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی سائفر کا جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل ہوگا. اب راجہ صاحب اگر وہی عدالتیں میاں نواز شریف صاحب کو جو کیسز میں سزا یافتہ تھے وہ 2 پیشیوں میں فارغ کر دیں, مریم نواز صاحبہ کو 2 پیشیوں میں فارغ کر دیں, باقی جو لوگ تھے وہ ہو جائے تو وہ عدلیہ پھر ٹھیک ہے. اور اب عدلیہ اگر ریلیف کسی کو دے رہی ہے تو وہ سہولت کاری کر رہی ہے یا رعایت کر رہی ہے, ریلیف دے رہی ہے. وہی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں, اس میں شاہ صاحب عدلیہ کے جج کسی معزز جج کو یہ تو اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت میں ابھی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا کوئی سزا سنا دے, اس کو خلاف آرڈر کر دے, لیکن اس کے خلاف عدالت میں ریمارکس دینے اور اس کی تذلیل کرنا اور اس کے بندے کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ کہنے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی معاشرہ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا, نہ ہونے دیتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتوں میں میاں نواز شریف صاحب کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, راجہ صاحب یہ چیز اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کے الفاظ کہیں. راجہ صاحب جو مجھے یاد ہے وہ نواز شریف صاحب کو نہیں کہا گیا تھا, وہ جو کراچی کے آپ کے ایک لیڈر تھے ہاشمی صاحب, نہال ہاشمی صاحب, انہوں نے جو بیان دیا تھا عدلیہ کے خلاف کہ زمین گرم کر دیں گے, بچے آپ کے اٹھا لیے جائیں گے, گھر والوں کا آپ کا یہ ہوگا, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو سیسیلین مافیا کا سٹائل ہوتا ہے اس طرح سے دھمکیاں دینا. تو اس نواز شریف صاحب کہاں سے آگے اس میں؟ جی اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کے ریمارکس دیے گئے تھے. اب مجھے گاڈ فادر میرا تھا وہ استعمال کیا گیا تھا. صاحب تھے جی, گاڈ فادر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. نہیں راجہ ریاض صاحب یہ بتائیے, آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں ایک مرتبہ کہا کہ حامد رضا صاحب کو جو جتوایا گیا ہے وہ کسی مقصد کے ساتھ جتوایا گیا تھا, کیا مقصد تھا وہ مقصد انہوں نے جو لکھ کے دے دیا تھا کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے, لیڈیز سیٹیں نہیں چاہیے اور اقلیتی سیٹیں نہیں چاہیے, اس وجہ سے پی ٹی آئی اپنی 80 کے قریب سیٹیں لوز کر گئی. 80 سیٹیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ان کے ایک لیٹر کی وجہ سے لوز کر گئی اور پی ٹی آئی کو ایک شدید دھچکا لگا. اگرچہ اب عدالت نے وہ لوگ جن کو وہ ملی تھی ان کو سسپینڈ کیا ہے, لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کو صرف ایک اس لیٹر کی وجہ سے آج تک اس 80 سیٹیں نہیں ملی قومی اور صوبائی کی, جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. منہ سے کہہ لینا 80 سیٹیں آسان ہے, لیکن 80 سیٹیں ایم این اے اور ایم پی اے کی جس جماعت کے پاس ہوں وہ تو بڑی جماعت بن جاتی ہے, تکڑی جماعت بن جاتی ہے. تو ان کے ایک لیٹر کی وجہ سے وہ 80 سیٹیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. اچھا راجہ صاحب, اس وقت لڑائی آپ کی یا آپ کی جماعت کی یا حکومت کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عدالتوں کے ساتھ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, لیکن رگڑا بیچارے میڈیا پر کبھی حتیٰ کہ عزت کا پنجاب میں ایک بل منظور ہو جاتا ہے اسٹیک ہولڈر کے مشورے کے بغیر, بالکل
جمہوری روایات کے پارلیمانی روایت کے برعکس کبھی پیکا ایکٹ میں ترامیم آ جاتی ہیں, کبھی پیمرا آرڈر آ جاتا ہے کہ جی آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے. تو میڈیا کے خلاف آپ کو کیا غصہ ہے, کیوں غصہ ہے؟ جی میڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ ہمارا اچھا تعلق رہا ہے اور رہنا چاہیے. جہاں تک عدالتوں کے ریمارکس ہیں اس پر اس لیے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ میڈیا کے جو لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اس کو مختلف قسم کے زاویے سے سامنے پیش کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. جب ان کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ رپورٹنگ میں جو جج صاحبان کے الفاظ ہیں وہی الفاظ کہیں, لیکن بہت سے لوگ اپنے پاس سے میڈیا کے دوست ایڈ کر کے چیزوں کا رخ موڑ دیتے تھے. تو اس لیے وہ عدالتی کارروائی عوام تک جو عدالت میں ہوتا تھا اس کے برعکس عوام تک پہنچائی جاتی تھی, اس کے برعکس ایک نقشہ بنا کے عوام میں پیش کیا جاتا تھا, جو میرا خیال عدالت کے لیے بھی بہتر نہیں اور میڈیا کے لیے بہتر نہیں, عوام کے لیے بھی بہتر نہیں. وہ تو وہاں تک ہے. باقی پنجاب میں اس دن میں نے صبح دیکھا تھا کہ عظمیٰ بخاری صاحب جو ہماری یہاں منسٹر ہیں اطلاعات کی, انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کو بلا رہے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ سے ملاقات بھی کرائیں گے. وہ ملاقات بھی کرائی گئی, ان کے نہیں کرائی گئی سر, کی گئی. نہیں ایک سیکنڈ راج صاحب ذرا وضاحت کر دوں. مریم صاحبہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عظمیٰ صاحبہ سے جو ملاقات ہوئی اس میں یہ طے پایا کہ یہ بل مؤخر کیا جائے گا 1 ہفتے کے لیے, سارے اسٹیک ہولڈر تجاویز دیں گے اور اس کی روشنی میں قانون میں جو ترامیم کر کے نیا مسودہ پیش کیا جائے گا. لیکن جو ہی ہم اٹھے تو اس کے بعد قانون منظور کرانا شروع کر دیا گیا. کوئی تجویز کسی کی نہ سنی گئی نہ مانی گئی اور نہ ہی کوئی اس ملاقات کا فائدہ ہوا. وعدہ خلافی بھی کی گئی. اس میں مجھے ارشاد صاحب اس کی صحیح حقیقت نہیں پتا. مجھے میڈیا کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے میں نے خود دیکھا تھا کہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی کہ آج ہماری میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں ساری چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور جو فائنل کریں گے اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ سے ملاقات کرا کے ہم تمام چیزیں فائنل کریں گے. اس سے آگے مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا ہوا, کس طرح ہوا, اس لیے میرے پاس اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب, آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک جانب تو یہ ہے رسہ کشی, دوسری جانب گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب بڑا سین جیسچر دے رہے ہیں. انہوں نے پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو خط لکھا ہے, کہا کہ حضور غصہ چھوڑیے, آئیے بیٹھیے, مل کے چلتے ہیں, صوبے کے حق کی بات کرتے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما ہیں. جھگڑا صاحب کے سامنے یہی سوال رکھتے ہیں کہ گورنر صاحب خط لکھ رہے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب سے تعاون کا کہہ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے یا وہ واقعتاً سنجیدہ ہیں اور علی امین کو اب اس کو اوور ویلمنگ رسپانس دینا چاہیے؟ دیکھیے, اس کا جواب بڑا سمپل ہے. جی, یہ جو ہو رہا ہے یہ آپٹکس ہے. ٹھیک. اگر وفاق نے خود یا گورنر کے تھرو ریکنسیلیشن کی طرف کوئی قدم بڑھانا ہے تو میرے خیال میں پریکٹیکل اقدام 2-3 دکھا دے, آٹومیٹکلی ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا, میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. 1500 ارب کے ریئرز چھوڑ دیں جو 2016 کی NHP ہے. 2016 کا ایک فارمولا طے ہوا تھا جب PMLN کی گورنمنٹ تھی, اس میں 85 ارب تقریباً ریئرز رہتے ہیں. اس کا ایک حصہ دے دیں, گورنر صاحب لے آئیں. دوسری مثال دے دیتا ہوں, آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جب تک نیا NFC ایوارڈ نہ ہو وہ خیبر پختونخوا اپنی جیب سے دے, کہ وہاں تو پشاور اور سوات اور مالاکنڈ اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ہزارہ کے پیسے جمع ہوتے ہیں نا, ہمیں فاٹا کا حصہ تو نہیں ملتا. پچھلی سال 60 ارب کا ڈیفیسٹ تھا تنخواہوں کی مد میں, وہ اس میں تو 1 روپے بھی میں ہوتا میں کم نہ مانتا.
وہ دے دیں. اس سے بھی سمپل ایک قدم ہے. آئی جی ہے, چیف سیکرٹری ہے, علی امین نے خط لکھا ہے, 3 مہینے ہو گئے, میٹنگز اٹینڈ کی. وہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جو ہے وہ بدل دیں. یہ میں لاجیکل رائے دے رہا ہوں. یہ 3 کام کر دیں, خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صحیح ہے. نہیں, جھگڑا صاحب یہ بتائیں کہ جو 2019 سے لے کے 2022 تک جب وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی تو این ایف سی کا کتنا شیئر جو ہے وہ ملا کے پی کے کو؟ جی, ویری گڈ کوشچن. 3 حصوں میں لیتے ہیں. ایک جو این ایف سی کا شیئر ہوتا ہے جو کے پی کو اپنا ملتا ہے فارمولا کے تحت, وہ تو پورا ملتا ہے. اس میں 1-2 مہینے کے ایریاز ہوتے ہیں. وہ ایریاز بعد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ایز اے ٹول استعمال کیے, عمران خان نے کبھی نہیں کیے. دوسرا شاید آپ کا جو اشارہ تھا فار ایگزامپل وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی طرف تھا. اس وقت اپوزیشن بڑی تنقید کرتی تھی کہ جی اے جی این کازے کے اتنے پیسے بنتے ہیں, اتنے پیسے بنتے ہیں. اب میں آپ کو ایکچوئل فگرز دیتا ہوں. 3 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت میں 110 ارب روپے آئے. اس کے بعد 2 سال ہو گئے 9.8 ارب روپے آئے. اچھا, یہ حساب کوئی بھی کر لے گا. قبائلی اضلاع کے بجٹ پہ آتے ہیں. ایک نواز شریف کی گورنمنٹ میں 3% آف دا ڈویزبل پول کا جو ہے وہ وعدہ ہوا تھا, وہ تو نہ اس وقت ملا نہ بعد میں ملا. خان صاحب نے کوشش کی, باقی صوبے اگری نہیں ہوئے. لیکن وفاق نے ہر سال اپنا شیئر ڈالا اور اس میں 2 چیزیں ہوئی. نہیں, جب خان صاحب اگری نہیں کر سکے صوبوں کو جھگڑا صاحب, تو اب آپ شہباز شریف صاحب سے کیوں شکوہ کر رہے ہیں؟ بات سن لیں نا, میں آپ کو نمبرز کہہ رہا ہوں. تو فاٹا کے کرنٹ بجٹ میں کبھی 1 روپے کا خسارہ نہیں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, جب خان صاحب کو ہم جا کے کمپلین کرتے تھے کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ نہیں دے رہی, تو وہ پہلے سال میں 10 ارب کا ایڈیشنل ملا اور آخری سال میں 55 ارب کا ایڈیشنل ملا, اور جو ایلوکیٹ ہوتا تھا وہ سارا ملا. اچھا, اس کے بعد ان 2 سالوں میں احسن اقبال 55 ارب روپے لکھ کے 10 ارب روپے, یہ ڈیولپمنٹ سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اور کرنٹ سائٹ پہ پہلے سال 25 ارب روپے کا خسارہ جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, اور دوسری سال 60 ارب روپے کا خسارہ جب اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھے. اور اس سال اللہ خیر کرے. لیکن جب آپ نے بلوچستان یا آزاد کشمیر جیسے حالات پیدا کرنے ہوتے ہیں نا, تو پھر اس سے بہتر اسٹریٹجی جو وفاق کر رہی ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ کا خیال ہے کہ افغانستان بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ وفاقی حکومت کی غلطی کی وجہ سے ہوئی؟ آزاد کشمیر کا جو لنکیج ہے وہ وفاقی حکومت سے, اس کا کسی صوبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ان کو فائنینشیل مسائل تھے نا. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر میرے ساتھ کے پی ہاؤس میں اور پھر جی بی ہاؤس میں دسمبر 22 میں بیٹھے تھے, کیونکہ جب سے پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی آئی ایم ایف کو سرپلسز دکھانے کے لیے جو سب سے سینسٹیو ایریاز ہیں پاکستان کے, وہ ان کو فائنانس نہیں کیا. جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ آج کا تو نہیں ہے, ہماری حکومت کا بھی نہیں ہے, پچھلے حکومت کا بھی نہیں ہے, شروع ہوا ہے مشرف صاحب کے دور سے. تو کرنٹ کرائسس ہے مفتی صاحب کے کلنگ کے ساتھ. اب یہ میں فیکچول باتیں کر نہیں, جھگڑا صاحب فیکچول بات تو یہ بھی ہے کہ 700 ارب روپے کا بجٹ ہے بلوچستان کا, 10 ارب روپے وہ خود جنریٹ کرتے ہیں, 690 ارب وفاق سے وہ لیتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کے پی کے ٹھیک ہے وفاق کا شیئر ہے, 10 سال سے آلموسٹ آپ حکومت میں ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے وسائل کتنے پروموٹ کیے ہیں اور اپنی جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں وہ والیوم آپ نے کتنا ریز کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ میں سارے میڈیا سے گزارش کروں گا کہ یہ جو این ایف سی کا سسٹم ہے یہ سمجھ لیں. یہ جو سوال ہے وہ میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں, لیکن یہ صرف آپ کو اسلام آباد کی بیوروکریسی جو ہے وہ ذہن میں ڈال سکتی ہے, کیونکہ جب ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے وہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں کرتا, ورنہ اسلام آباد کا شیئر وفاقی حکومت کا شیئر 10-20% ہونا چاہیے. وہ ٹیکسز
पूरे वफाक पाकिस्तान के लिए कलेक्ट करता है, जिसमें सूबे का वो हिस्सा, अब उसमें आप आर्ग्यू कर ले, पहले वो हिस्सा 40% होता था, बाद में 57% हो गया, उसका हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का शेयर, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी बिजली है जो 56 के आइन के तहत लगानी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका सारा मुनाफा हमें मिलना था। जैसे आज़ाद कश्मीर को 5-6 रुपए पे बिजली मिली है, इसी लॉजिक पे कि मंगला डैम से 50 पैसे की 1 रुपए की बिजली पैदा होती है, ये लॉजिक तरबेला डैम की भी है, वहां भी 50 पैसे 1 रुपए की बिजली पैदा होती है। तो जैसे पंजाब में आटा खैबर पख्तूनख्वा से सस्ता होता है, या कराची को सारे बंदरगाह के टैक्सेस मिलते हैं, तो आप हमसे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। और तीसरी बात, नहीं झगड़ा साहब वो ठीक है, लेकिन विफाक ये क्लेम करता है, विफाक ये कहता है कि बिजली की मद में 330 अरब रुपए, 330 अरब रुपए तो रिकवरी नहीं हो पाए, वो तो लॉसेज हैं। सर जी, पहली बात, लॉसेज तो जितने पेस्को के हैं, जो एक वफाकी अदारा है, उतने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के किसी एक शोबे की सारे मिला के आप कर दे कभी नहीं रहे जी। लॉसेस जितने टेस्को के हैं, जो वफाक ने 70 साल संभाला, किसी और डिस्को के पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये नाअहल वफाकी हुकूमत हुए या सूबे हुए। और जहां तक रेवेन्यू का था, खैबर पख्तूनख्वा की ऑन सोर्स रेवेन्यू 30 अरब थी 2019 में और 75 अरब थी 2022। यानी पूरे पाकिस्तान में जहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ था उन 3 सालों में, वो खैबर पख्तूनख्वा में। खुश? अच्छा ये फरमाएं, अब सियासत की तरफ आते हैं जी, सियासी मामलात पे बात करते हैं। ये सियासत की जो बात कर रहे हैं, इस पे कोई फिगर दे सकते हैं झगड़ा साहब? वो तो दे रहे हैं ना। नहीं, सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं 3 सालों में रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था, कुछ बताएं तो सही। बताएं जी, बता दें झगड़ा साहब। वो कहते हैं कितना, ये जो बता रहे हैं आप, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वो कितना है, कितने परसेंट हुआ, क्या हुआ, कोई फिगर तो दे दें। फिगर दे दें। 250% 3 साल में ब्रेक डाउन भी दे देता हूँ। KPRA जो था, जो रेवेन्यू अथॉरिटी थी, जो सेल्स टैक्स कलेक्ट करती थी, वो पंजाब और सिंध के मुताबिक प्रोपोर्शनली कम करती थी 2019 में, तो वो 10 अरब से 30 अरब तक गया। जो बाकी टैक्सेस थे, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्सेस हैं, वो मेरे ख्याल में कोई 2 अरब से 7-8 अरब तक गए। जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू था, वो 4 अरब से कोई 12 अरब तक गया। ऐसे बाकी डिपार्टमेंट्स रहे। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब वफाक हमें हमारे पैसे ना दे पाई, तो फिर हम पहला सूबा बने जिसने, पहली हुकूमत बने बल्कि, जिसने पूरे पाकिस्तान में सिंगल ट्रेजरी अकाउंटिंग सिस्टम का इनेकाद शुरू किया। यानी कि जो हुकूमतों का पैसा कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में पड़ा होता है और उस पर प्राइवेट सेक्टर फायदा उठाता है, वो हुकूमती सिस्टम में लाके हुकूमत के बैलेंसेस को बेहतर करके, और उसमें मेरे ख्याल में हम कोई 20 से 25 अरब रुपए इस रेवेन्यू के ऊपर जो है वो सरकारी सिस्टम में ले आए, जो कि पूरे मुल्क के डेफिसिट के फिगर को कम करता है। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल सियासी मामले में आए हैं। जनाब राना सनाउल्लाह साहब 2 बातें कर रहे हैं मुसलसल। एक तो ये है कि KPK की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर वही कुछ करेंगे जो वफाक चाहेगा, एक बात। दूसरा वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मिल बैठ के इमरान खान साहब से बात की जाए और उनकी रिहाई पर भी बात हो सकती है। आप इस पेशकश का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? जब मीनिंगफुल बातचीत करेंगे तो बातचीत हो जाएगी। मैं ये सिंपली, मैं एक पार्टी के एक वर्कर और एक रहनुमा के तौर पे भी कह रहा हूँ, और मैं आपको लॉजिकली भी कह रहा हूँ। जब मीनिंगफुल बात नहीं होगी, मिसाल के तौर पे ले लें, आज से 2-3 दिन पहले पठान ने जो है वो अपने इंडिपेंडेंट ऑडिट में ये दिखा दिया कि इस्लामाबाद की 3 सीटों पे 40,000 और 50,000 ये तादाद से PMLN के कैंडिडेट्स के वोट ज्यादा हुए, और 10, 13 और 20,000 से PTI के कैंडिडेट्स के वोट कम हुए। ये 50-50, 60-60 हजार की रिगिंग है, जो आपकी सबसे क्रेडिबल एजेंसी जो इंडिपेंडेंट ऑडिट्स कर रही है वो कह रही।
یہ سارا ثبوت اس سے پہلے موجود ہے. چلیں آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ ہارے. ایک سیٹ پہ میں نے آپ کو پشاور کا بتا دیا تھا کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی 4000 کی لیڈ دکھائی گئی ہے, جیتی ہوئی ہے سیٹ, وہاں پہ آر او نے خود جو فارمز 45 اپلوڈ کیے اس میں 46,000 کی لیڈ آتی ہے. پی کے 83 ہے سیٹ کا نام. اچھا, ایسے ایویڈنس کے بعد کہیں بھی الیکشن کمیشن ریزائن کر چکا ہوتا, ان پہ کرمنل کیسز ہوتے اور الیکشن پہ فیڈرل گورنمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیتی. یہ نہ کرنا جو ہے وہ جو بات تارڑ صاحب کہہ رہے تھے جی, کہ اداروں کو یا ہر انسٹیٹیوشن کو جس میں حکومت اور پارلیمان بھی آتی ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو جب پارلیمان بیٹھی ہے لیجیٹمیٹ ہے, آئی ایم شور کہ تارڑ صاحب یہ اگری کریں گے کہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے یہ ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ بنیاد ہے. وہ کر لیں, بات چیت ہو جائے گی اور ہم سب بات کر سکتے ہیں پاکستان میں جمہوری نظام اسٹرینگتھن کرنے پہ جتنے بھی ہمارے اختلافات. صحیح. اچھا, ایک آپ وزیر خزانہ رہے, آئی ایم ایف سے جو ڈیلنگ میں ایک کردار صوبے کے وزیر خزانہ کا بھی تھا. اس وقت نیا ہم پیکج لینا چاہتے ہیں, آپ کے خیال میں کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا, اور کون کون سی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی اور اس سے عوام کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ آسان تو بالکل نہیں ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور جو بھی حکومت ہوتی آسان نہ ہوتا. اچھا, کیونکہ پاکستان کو جو ریفارم چاہیے اپنی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے وہ تکلیف دہ ریفارم ہے. پچھلے 2 سال سے مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف تو عوام اٹھا رہی ہے لیکن ریفارم ہو نہیں رہا. نہ ہمارا سیاسی سسٹم مضبوط ہے ان شرمناک الیکشنز کے بعد, نہ ہماری بیوروکریسی میں دم ہے, ورنہ ابھی تک سعودیوں کے ساتھ 1-2 ڈیلز جو ہیں وہ سائن ہو جاتی. ابھی تک تو ایس آئی ایف سی کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ نیچے بیوروکریسی میٹنگز میں زندہ باد کر رہی ہوگی, پیچھے وہ جو ہے وہ اپنے ذمے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی. اور نہ جو ہے وہ ہماری اکانومی کی کمپیٹیٹیونس ہے. کل جو ہے وہ ٹریبیون میں رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ریشو تاریخ کی کم ترین ہے. بالکل, تاریخ کی, پچھلی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی نہیں. ریفارم کی تو ضرورت ہے. اب آئی ایم ایف کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا, اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ فیکٹس یہ بولتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے آئی ایم ایف نے اس حکومت کو یہ کہا ہے آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی, لیکن یہ پچھلے 2 سال ہی دیکھ کے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ پہلے بجٹ پاس کرا دیں, بجٹ میں وہ شرائط پاس کرا دیں جو ہم کہہ رہے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے, اس پہ بات کریں گے. کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ جب پہلی بار آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی تو حمزہ شریف نے کہا کہ میں سب کو جو ہے وہ مفت کی بجلی دے دوں گا, پیسے ہیں نہیں, وہاں پہ الیکشن تھے, یہ کیا. ابھی یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی جو ہے وہ فسکل رسپانسبلٹی چاہیے. مریم نواز شریف نے پتنی آٹوں کی کتنی بوریوں پہ نواز شریف کی جو ہے وہ تصویریں لگا دی. یا ابھی وہ لاسٹ ایئر انہوں نے جو ہے جب پیسہ نہیں تھا تو صرف خیبر پختونخوا میں نگران حکومت نے 110 ارب روپے کی بیوروکریٹس کی تنخواہیں بڑھائی تھی. اچھا, 110 ارب روپے, پورے ملک میں کوئی 700 ارب روپے کی بڑی تھی. تو میرے خیال میں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے اب حکومت کو پہلے یہ شرائط ماننے پڑیں گے, لیکن اس میں چیلنج یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہے نہیں کہ وہ جو ہے وہ اسپینڈ کرے. نہیں, لیکن اگر وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل کیپٹل ہے ہی نہیں. بجٹ میں اگر وہ فگر شو بھی کر دے تو بعد میں آپ کا خیال ہے عمل درآمد کیسے کرائے گی آئی ایم ایف؟ دیکھیں, اب وہ بجٹ سے وہ ایک کمٹمنٹ, اب مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے مفتاح اسماعیل کو ایک خط لکھا تھا جو انہوں نے ری برانڈ کر دیا کہ تیمور جھگڑا نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے. وہ دیکھیں وہ تو جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر, انہوں نے یہی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اب اس خط میں کیا تھا, پہلے تو وہ مفتاح اسماعیل کو تھا, دوسری بات جو اور وہ جو معاہدہ ہمارا وفاقی حکومت کے ساتھ تھا اس کے تحت جب مجھے کوئی ایشو تھا مجھے فیڈرل گورنمنٹ کو خط کے تحت جو ہے وہ انفارم کرنا تھا, لکھنا تھا. دوسرے اس میں لکھا کیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ صوبے سرپلسز چھوڑیں گے اگر آپ ہمیں یہ پیسے جو آج علی امین مانگ رہا ہے کیونکہ اس دن سے نہیں ملے,
फाटा के पैसे, NHP के पैसे, फ्लड्स के पैसे जो आपने कमिटमेंट किए, ये दे नहीं सके तो हम सरप्लस छोड़ ही नहीं सकेंगे, ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जी। तो वो उस वक्त मैं कहता था, जून में IMF देख लेता था कि ये इनको जब साल के शुरू में कहते थे कि सूबे इतने सरप्लस छोड़ेंगे, सूबे के बजट वो उठा देते थे तो सिंध और पंजाब डेफिसिट के बजट्स दे देता था। तो अभी वो पहले से जो है वो बजट से नियत देखना चाह रहा है। दूसरी चीज, वो जो 3 महीने 6 महीने में किस्तें होती है, अगर हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो वो किस्तें रोक जाएंगी। वो तो हमने देख लिया, वो रिव्यू सिस्टम उनका बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि सरमायाकारी लानी थी, वो आपने वादा पूरा नहीं किया। वो कहते हैं कि नजकारी करनी थी, वो आपने वादा पूरा नहीं किया। आपने गर्दिशी कर्जे कम करने थे, वो नहीं किए। तो क्या ये बजट में शो करेंगे या कहाँ से ये सरमायाकारी आएगी? गैर मुल्की सरमायाकारी की मैं बात कर रहा हूँ। ये नजकारी का अमल अगले 2-3 महीने में मुकम्मल हो सकता है, गर्दिशी कर्जे कम किए जा सकते हैं, ये कैसे करेंगे? फिर प्रोग्राम कैसे मिलेगा? ब्रीफ कमेंट झगड़ा साहब, ब्रीफ कमेंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस हुकूमत से ज्यादा तो जो सॉल्यूशंस है वो IMF दे रहा है। IMF को इतना ही पता है ना पाकिस्तान की रियलिटीज के बारे में। अब मैं पढ़ रहा था कि IMF ने कहा था कि जो एहसास का, जिसको ये बिस्प कहते हैं, प्रोग्राम है, उसमें आप पैसे ज्यादा रखें ताकि जो सबसे गरीब हो वो प्रोटेक्ट हो। ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, IMF कह रहा है। हेल्थ एजुकेशन में बजट की मिकदार जो है वो ज्यादा रखे, ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, ये IMF कह रहा है। फिर जो ये आपने कहा, IMF का जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो हिदायत क्या है या नसीहत क्या है, बेहतर लफ्ज है, वो कह रहे हैं कि आप बिजली में गर्दिशी कर्जे ना बढ़ाएं। अब यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं होती, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता, तो वो सिर्फ सही है, बिजली के रेट्स बढ़ाने की बात करते हैं जी। इन दी एंड कर भी लेते हैं ना करते करते। लेकिन अगर मैं अभी होता, और ये 2 साल से तो बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती कि ये जो 2000 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं, 2000 अरब रुपए के जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, यानी हम बिजली ना बनाने के हम ये IPP इसको दे रहे हैं, तो इन्हीं पैसों को कैलकुलेट करके इस्तेमाल करके लोगों को कहते हैं कि थोड़ा सा हम रेट कम करते हैं, आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें। झगड़ा साहब टाइम कम है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, आज आपकी मुलाकात हुई जमात इस्लामी के नए अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। इतने नए भी नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है जमात इस्लामी का अमीर वाक़तन अमीर होता है तो वो पुराने की एक धाक रहती है। हत्ता कि इज़्ज़त कानून से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई, क्या फरमाते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की हौसला अफजा बातें थी। उन्होंने कहा कि जी हम तो पहले ही जमहूरी कदरों, शहरी और इंसानी हकूक़ के हामी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मीडिया को भी अब अगर वो अपने पाँव पर खड़ा रहता है और वो मुखालफत करता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। हत्ता कि इज़्ज़त के कानून जो माजी में मौजूद है उसमें अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो वो ज़रूर बेहतरी लाए। कोई भी नहीं चाहता कि पगड़ियाँ उछाली जाएँ, मादर पिता आज़ाद साफ़त तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन इंसानी हकूक़ के मुनाफी, आइन के मुनाफी, आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी कानून साजी जो है उसकी तो कोई जमहूरियत पसंद कभी तायद कर ही नहीं सकता। और सहाफ़ियों की चूँकि जदोजहद मबनी पर हक़ है तो साथ भी उन्होंने, और हम भरपूर साथ देंगे, हम साथ खड़े होंगे। और उन्होंने एक कहा कि अब आपको समझ आ रही होगी कि जमहूरियत, मिलावट के बग़ैर जमहूरियत मुल्क में कितनी ज़रूरी है, और आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ भी एक जमहूरी मुआशरे में हो सकता है, गैर जमहूरी मुआशरे में नहीं हो सकता। ठीक है इरशाद साहब, एक और अफसोसनाक वाक़या कल बल्कि 92 न्यूज़ पे भी ये खबर चली। एबटाबाद का इलाका है, नंबल इसका गाँव है, एक लीरा। रोड ख़राब होने के बायस जीप खाई में गिरी और 6 लोग जान से गए हैं। एक ही घर की 3 औरतें और एक बच्ची।
اور پھر ایک بچہ اور ایک مرد اس کی بھی جان سے وہ گئے ہیں. بنیادی طور پہ روڈ خراب ہے. یہاں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی انفراسٹرکچر کی, یہاں پہ بہت زیادہ ترقی کی بات ہو رہی تھی. پچھلے 10 سال سے کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جن موصوف کا یہ حلقہ ہے وہ ریونیو کے وزیر ہیں, ابھی جھگڑا صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں علی اصغر صاحب, ان کے وہ یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, اور ہر 1.5-2 سال کے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ جو حالات ہیں یہاں پہ عوام کو ڈیلیور نہ کرنا, اور بدقسمتی کیا ہے کہ کسی بھی ضلعی ادارے یا صوبائی ادارے کے ساتھ یہ لنک سڑکیں منسلک ہی نہیں ہے تاکہ ان کی کوئی مینٹیننس بھی ہو سکے. تو ارشاد صاحب یہ جو بنیادی ایشوز ہیں عوام کے, دیکھیں 3 حادثات کے ابھی تک 3 سامنے وجوہات آتی ہیں. جتنے بھی یہ حادثے ہوتے ہیں سڑکوں کے, روڈ ایکسیڈنٹ, اس میں ایک سڑک خراب ہے, ایک گاڑی خراب ہے, اور ایک ڈرائیور جو ہے وہ یا نشے میں ہے یا سویا ہوا ہے, یا وہ اس کے پاس وائلٹ جو ہے اس کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی. تو یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, ہر صوبے کا مسئلہ ہے, لیکن کوئی حکومت بھی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کام آپ نہیں کریں گے تو حادثات کو نہیں روک سکتے. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ یہاں موصوف ہیں وہ اپنی یونین کونسل کی سڑک بھی 5 سال میں نہیں بنا سکے. وہ پہاڑی علاقہ ہے, بہت ساری جگہوں پہاڑی علاقہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے.